खोलो 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 खोलो, खोला, जंजीर बेड़ियां लगा दी, बस हाथ बांध दिए, बस बैठा दिए। और सबसे पहले आपने पूछा, आई सुमामा क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, क्या तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? उसने अरे रात में बांधा है, अभी तक कहाँ खाया हूँ। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबियों जाओ मेरे घर के अंदर, अगर खाने पीने का कोई सामान हो, अगर ना हो तो कम से कम ऊँटनी का दूध ही लेकर के आओ, कुछ खिलाओ इसको। लाया गया दूध, पिलाया गया, उस दुश्मन ने पी लिया। नबी अकरम ने फरमाया, माँ इंदक या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है, या तुम क्या समझ रहे हो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। सुमामा इतना डेंजर बादशाह अपने आप को कहता था, डरता तो जर्रा बराबर नहीं था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है, मुजरिम तो जरूर है, लेकिन आंखें से आंखें मिला करके कह रहा है, आई मोहम्मद इन तक़तुल तक़तुल ज़ादमिन, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, कत्ल करना है कत्ल कर दो, बोटी बोटी करना है तो बोटी बोटी कर दो। इन तक़तुल तक़तुल ज़ादमिन, मुझे मालूम है कत्ल के बदले कत्ल ही किया जाता है, मैंने कत्ल किया, तुम भी मुझे कत्ल कर दो। फिर उसने कहा, वइन तुने माला शाकिरिन, अगर तुम एहसान करना चाहते हो तो एहसान भी कर सकते हो, शुक्रगुजार मैं तेरा रहूंगा, मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। फिर फरमाया, वइन कुंत तुरीदुल माल, आई मोहम्मद अगर तुम्हें माल चाहिए, फसल तो तमिन हो तो बोलो, कहो कितना चाहिए, उतना माल हम तुम्हें देने को तैयार हैं, अगर माल के बदले छोड़ना चाहते हो तब भी तुम छोड़ दो। ये तीन ऑप्शन उसने रखा, ये नहीं कहा है माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। दुश्मन था, मुजरिम था, लेकिन माफी नहीं मांगी उसने, ऐसी का कत्ल करना कत्ल करो, पैसा चाहिए तो पैसा देता हूं, लो छोड़ दो, और अगर मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो तो एहसान भी कर दो। नबी अकरम चले गए। अखलाक देखिए अपने नबी का। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई मामला ऐसा हो जाए, जब तक उसको मार नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। देखिए, और कम से कम ये वाकया हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी बड़े ही बेरहम थे, यूं ही कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे, जुल्म किया करते थे, उन तक ये वाकयात पहुंचनी चाहिए, और खास करके निरसंभा तक ये वाकयात पहुंचना जरूरी है। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, सुनो, बर्दाश्त, अखलाक हसना जरा देखिए। नबी अकरम गए, दूसरे दिन फिर आए और फिर यही सवाल किया, माइंदा या सुमामा, जवाब वही मिला, इन तुनहिम ला शाकिरिन व इन तक़तुल ज़ादिन। फिर फरमाया, अगर तुम माल के बदले मुझे छोड़ना चाहते हो तो बोलो कितना माल चाहिए। नबी अकरम फिर चले गए। तीसरा दिन जैसे ही हुआ, नबी अकरम फिर आए, फिर वही सवाल आपने किया और वही जवाब आपको भी मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और फरमाया, अतलिकू सुमामा, आइए मेरे सहाबियों, इस आदमी को आजाद कर दो, इनकी बेड़ियों को तुम छोड़ दो, इनकी बेड़ियों को खोल दो, इनकी जंजीरों को इनके पैरों से अलग कर दो, इनके हाथों से अलग कर दो। सुमामा को यकीन नहीं आ रहा है, अरे कैसे ये मुमकिन हो सकता है, न पैसे लिया न इसने कत्ल करने की कोशिश की, ये कैसे हो सकता है, मैंने इतने लोगों को कत्ल किया, ये मुझे कैसे माफ कर सकता है, ये मुझे कैसे छोड़ सकता है, कहीं ये तो चालाकी तो नहीं है, कहीं कोई ये चाल तो नहीं है कि जैसे मैं पलटूंगा चलने की कोशिश करूंगा, पीछे से कहीं ये वार तो नहीं कर देंगे। मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और पलट पलट करके पीछे भी देख रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, उनका दुश्मनों उनके साथियों को मैंने कत्ल किया है, ये मुझे कैसे माफ कर सकते हैं, ये मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन दरवाजे तक गए, किसी ने कुछ नहीं किया, वो दरवाजे से भी बाहर निकला, अपनी सवारी के ऊपर सवार हुआ, मस्जिद नबवी से आगे निकल गया, मदीना से जरा निकले, एक तालाब या एक कुएं के पास पहुंचे, उतरे, गुस्ल किया, नहाया और गुस्ल करने के बाद वापस फिर मस्जिद नबवी लौटे।
मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक देख लेने के बाद जैसे उन्होंने अखलाक देखा, गए और नहाया, गुस्ल किया और वापस आए, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं और चीख करके दाखिल होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की मैं गवाही देता हूँ, इस बात की भी मैं तस्दीक करता हूँ कि आप वाकई मोहम्मद रसूल है, आप वाकई अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है, ऋषि मुनि है, आप रसूल है, इस बात की मैं गवाही देता हूँ। गौर करो जरा मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो अखलाक के जोर से इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला है। आज कहते हैं तलवार के जोर से फैला है, ये वाकयात क्या बताते? नबी अकरम मार सकते थे, कत्ल कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। कुरान करीम क्या कहता है? खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। खुज़िल अफ़्व, माफ कर दो और भलाई के साथ पेश आओ, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से जरा बच बच के। आपको कोई कुछ कह दे, गाली दे दे तो आप भी गाली दे दो। अगर आपके भगवान को, आपके अल्लाह को अगर गैर मुस्लिम गाली दे तो तुम उनके रब को, उनके भगवान को तुम गाली मत दो। ये इस्लाम की शिक्षा है, इस्लाम की तालीम है। आपकी माँ को कोई गाली दे, आप उनकी माँ को गाली मत दो, गाली मत दो। क्योंकि अगर आपने उनकी माँ को गाली दिया, गोया कि आपने अपनी माँ को गाली दिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अंदाजा लगाओ, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखो। एक आदमी आया नबी अकरम के पास और आपकी गिरबान को पकड़ा और जोर से पकड़ करके खींच करके कहा, ऐ मोहम्मद तुम ही बताओ, क्या तुम वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, ऋषि मुनि हो, तुम दुनिया के अंदर आखिरी रसूल हो? आपने देखा हाँ मैं ही हूं। हट, ऐसे नहीं मानूंगा। खींचा हुआ गर्दन, ऐसे पकड़ा हुआ है कलर, किसी का कॉलर पकड़ ले कोई और खींचे, हम और आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, जवाब बाद में देंगे, हाथ पहले चलेगा, भाग छोड़ो। नबी अकरम मुस्कुरा रहे हैं, करे कैसे मानोगे? कहा जब तक तुम अल्लाह की कसम नहीं खाओगे, अल्लाह की कसम खा करके बोलो कि अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी अकरम ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर उसने खींचा, अच्छा ये बताओ क्या मुसलमान के ऊपर इस्लाम लाने के बाद 5 वक्त की नमाजें फर्ज है? आपने फरमाया हाँ। कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तुम कसम खा करके बोलो। नबी ने कसम खा करके कहा और खींचा, क्या ज़कात है अमीरों के ऊपर? हाँ। नहीं मानूंगा, कसम खा करके बोलो। नबी अकरम ने हर बात उनकी मानी और प्यार से मुस्कुरा करके आपने जवाब दिया। इतना बर्दाश्त नबी अकरम ने किया। उसने गिरबान छोड़ा और तमाम लोगों के बीच में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि वाकई अल्लाह ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, दूसरा माबूद बरहक नहीं है। और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आप वाकई सच्चे रसूल हैं। आपने फरमाया कैसे? उसने कहा कि मैंने किताब के अंदर पढ़ा है, मैंने पिछले किताबों के अंदर, तौरात के अंदर, इंजील और ज़बूर और दूसरे आसमानी ग्रंथ के अंदर मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि जो लास्ट नबी होगा वो गुस्सा को पी जाने वाला होगा। कभी आपने फरमाया था अपने लोगों से, सहाबियों से, लोगों तुम में से सबसे बड़ा बहादुर वो नहीं है जो किसी को पटक दे, किसी को मार दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी को उल्टा उल्टा करके मारे, किसी को दौड़ा दौड़ा करके मारे। अभी आपने देखा कि नहीं, पानी पीने के लिए मंदिर में गया एक बच्चा, पानी पीने के लिए, ये वीडियो वायरल है, पानी पीने के लिए गया, बच्चे से पूछता है एक जवान, बड़ा आदमी, छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, कहाँ गए थे? बोला मंदिर गया थे। क्यों गए थे? पानी पीने के लिए गया था। पानी पीने के, मारना शुरू किया। हमारा गैर मुस्लिम भाई है, मारना शुरू किया।
مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، جب تک کہ بچہ گم چپ چاپ نہیں ہو گیا تب تک چھوڑا نہیں، اتنا مارا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بہادر نہیں ہے، وہ آدمی بہادر ہو ہی نہیں سکتا ہے جو کسی کو پٹکے، یا یہ فرمایا کسی کے اوپر ظلم کرے، اپنے سے چھوٹوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے، وہ کیسے بہادر ہو سکتا ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ نے فرمایا وہ بہادر ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے آپ کے اوپر قابو نہ کر سکے، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے۔ آج ہمارے یہاں کنٹرول کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو اسی سے لڑ لے گا، اگر کہنے جائیے گا نا بھائی کاہے جھگڑا لڑتے ہیں، اسی سے لڑے گا اور اسی کو گالی دینا شروع کر دے۔ اتنا غصہ، اتنا غصہ، یہ کون سا اخلاق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہادر نہیں ہے، وہ بزدل ہے جو اپنے سے چھوٹوں کو مارتا ہو، جو اپنے سے کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہو۔ بہادر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے، جو غصے میں اپنے ہاتھ کو روک لے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ آپ نے یہ بہادری بھی دکھائی ہے اور کئی موقع پہ آپ نے یہ بہادری دکھائی ہے۔ نبی اکرم کی زندگی کو پڑھو، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، جب آپ مدینہ سے مکہ کے اندر آئے، محمد رسول اللہ کی بہادری کا اندازہ لگاؤ اور اس بات سے لگاؤ نبی اکرم مکہ سے مدینہ تشریف، مدینہ سے مکہ آئے اور نبی اکرم نے جب مکہ کو فتح کر لیا، جب خانہ کعبہ سے آپ نے مورتیوں کو ہٹا دیا، جب قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر کے آپ نے مورتیوں کو گرایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ پھر آپ نے اعلان کیا او مکہ کے لوگوں، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، جن لوگوں نے مجھے مارا ہے، جن لوگوں نے مجھے یہاں سے بھگایا ہے، جن لوگوں نے میرے پر ظلم کیا ہے، آؤ آؤ میں تو تمہارا یہاں پہ فاتح بن کر کے آیا ہوں، آؤ میرے سامنے آؤ اور اپنے گناہوں، اپنے مجرم، اپنے جرم کا اقرار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے پاپ کو معاف کر دوں گا، تم اپنے جرم کا اقرار کرو اور معافی نامہ لے کر کے جاؤ۔ نبی اکرم وہاں پہ کھڑے ہیں، ایک ایک آدمی آتا گیا، ڈرے ڈرے زہمے زہمے آیا، نبی اکرم میں نے آپ کو گالی دی تھی، آپ نے فرمایا جا جا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، وہی کہوں گا، کوئی دوسرا جملہ آج نہیں کہوں گا۔ ایک دوسرا آیا، اس نے بھی اپنا جرم اقرار کیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تیسرا آیا، اس نے بھی اپنا جرم کا اقرار کیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک اور آیا جن کا نام حبار ابن اسود ہے، حبار ابن اسود آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں حبار ابن اسود ہوں اور میرا جرم یہ ہے، میرا جرم اور میری غلطی یہ ہے، میرا پاپ یہ ہے کہ آپ جب اونٹنی کے اوپر سوار تھے، آپ کی بیٹی زینب بھی سوار تھی، میں نے تیر آپ کے اوپر لگایا نشانہ اور میں نے مار دیا، نشانہ تو چوک گیا اور آپ کی بیٹی کے اوپر لگ گیا اور آپ کی بیٹی اس تیر کے لگنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم کو پچھلا زمانہ یاد آ گیا اور نبی اکرم کے اندر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کون ہے جو اپنے بیٹیوں سے محبت نہ کرتا ہو؟ کتنا وہ بھی کتنی زیادہ رحم دل ہے، ذرا غور کرو میرے بھائیوں۔ ہر کوئی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا اندازہ لگا لو، کبھی مار کے دیکھو پتہ چل جائے گا، کبھی مار کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے باپ کو ماں کو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں سے، کبھی مارو تب پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کے سامنے
تیر لگ جائے اور تیر لگنے کے بعد ان کے بیٹے کا حمل ضائع ہو گیا, بچہ گر گیا اور حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. نبی اکرم نے کہا حبار, او حبار ہٹ جا, میری نظر سے ہٹ جا, میں نے تمہیں آج میں نے معاف تو کر دیا ہے, کیونکہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا. اور یہ کہتے ہیں جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے, معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام تو یہ بتاتا ہے, یہ شکشا دیتا ہے, یہ تعلیم دیتا ہے, اور نبی اکرم نے معاف کر کے لوگوں کو بتا دیا اور بتا دیا کہ معاف کرنے والا سب سے بڑا بہادر ہے. اور یاد رکھیے اگر معاف نہیں کیجئے گا اور اگر اللہ بھی یہی کرنے لگے تو کوئی بچے گا؟ کوئی بچے گا؟ کون ایسا آدمی جو پاپی نہیں ہے, گنہگار نہیں ہے؟ اللہ معافی نہیں کرے گا تو گیا, کہانی ختم. کورونا سے ہر کوئی مر ہی جاتا, یا کورونا ہو یا نہ ہو, اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کو پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کسی موقع پہ, حضرت عائشہ ام المومنین نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے, کیا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے شب قدر ہو اور اس رات کے اندر میں کون سی دعا پڑھوں, بتائیے. نبی اکرم نے جواب دیا تھا, آئی میری بیوی عائشہ یہ دعا مانگا کرو اللہ سے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, انک عفو تحب العفو تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف اللہ, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے, میں بھی گنہگار ہوں, میں بھی خطا کار ہوں, میں بھی مجرم ہوں. اگر تم نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے رہتا ہے. میرے بھائیو, شرط یہ کہ تم اللہ سے معافی مانگا کرو. آج معافی مانگیں گے اللہ سے لوگ, نماز چھوڑ دیا کوئی فکر نہیں, گالی دے دی کوئی فکر نہیں, ظلم کیا کوئی فکر نہیں, بیویوں کے ساتھ اتیاچار کیا کوئی فکر نہیں. دیکھا آپ نے اس کو, وہی عارف خان کو ظلم بھی کیا, اور کیسا ظلم, دہیج تو لے رہا تھا, ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ تو کر ہی رہا تھا, روز مانگ ہی رہا تھا, اور اتنا زیادہ ظلم, بیوی بغل میں ہے تب بھی اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے. کتنا ظلم ہے یہ, عورتوں سے پوچھئے, یا آپ ہی اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, آپ ہو اور آپ کی بیوی ہو اور آپ کی بیوی اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرے تو آپ کو کیسا لگے؟ کتنا ظلم ہے. میری بیوی میرے ہی سامنے اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرے, آپ اس کو زندہ رہنے دیجئے گا؟ کیا اس عورت کو, اس لیڈی کو, خاتون کو, اس بیوی کو زندہ رہنے دیجئے گا؟ عارف خان نے اتنا بڑا ظلم کیا, ایک تو ڈیمانڈ بھی روزانہ کرتا تھا اور اپنی بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے روزانہ باتیں کرتا تھا, اور یہی کہتا تھا اس کو تو یہاں سے بھگا دوں گا, تجھے ہی سے شادی کروں, یہ کہتا تھا روزانہ. جیسے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ بندہ میرا کھائے اور بندہ کسی اور کا نام لے, یہ اللہ کو برداشت نہیں. کبھی فرمایا امام کائنات نے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. رب نے فرمایا آئی میرے بندے تو سب کچھ کر لینا لیکن شرک مت کرنا, یہ پاپ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا, یہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. تم میرا کھاؤ, میرا پیو, میری زمین کے اوپر چلو, میری دی ہوئی نعمتوں کا تم فائدہ اٹھاؤ, اور کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگو, کسی اور کے سامنے تم سجدہ کرو, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یہی معاملہ میاں بیوی کا ہے. بیوی بھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے باتیں کرے, یا شوہر اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے شوہر کو ہوتے ہوئے کسی اور بوائے فرینڈ سے باتیں کرے, یہ برداشت نہیں کرتا. لیکن عارف خان اتنا بڑا ظالم کہ
بیوی کو اس طریقے سے پریشان بھی کیا کرتا تھا, دھکے بھی دیا کرتا تھا, مارتا بھی تھا. اور جب بیوی نے برداشت نہ کر سکی, وہی عائشہ گھر آئی, احمد آباد کے اندر آئی, اپنے گھر کے اندر آئی, اور احمد آباد آنے کے بعد اپنے باپ سے یہ ساری شکایتیں رکھی, اور عارف کو فون کر کے کہنے لگی, او عارف, او میرے شوہر, او میرے سرتاج, او میرے ہینڈسم, او میرے شوہر, او میرے سرتاج, میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں, لیکن تم میرے پر ظلم کرنا چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی, میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں. عارف خان نے کہا, آئی عائشہ, آئی تو میری بیوی ہے, نوکرانی ہے, سن, مرنا ہے تو مر, لیکن مرنے سے پہلے تو اپنا ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا. یہ زبان کا ظلم اتنا بڑا اور اتنا گہرا اثر کیا کہ عائشہ بہن برداشت نہ کر سکی, اور عائشہ بہن اس جملے کو برداشت نہ کر سکی. ایک تو وہاں پہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی, گھر آئی, فون کر کے سوچی چلو اپنے شوہر کو کم سے کم مائل کر لوں, لیکن شوہر جب پگلا گیا ہو اور دماغ میں کسی اور کی بھوت سوار ہو, ہاں لنگور سے ہو جائے محبت تو خون کیا چیز ہے. جب یہ معاملہ ہو جائے تو بیوی کو, ماں کو, باپ کو کچھ بھی بول سکتا ہے. کہا جا, مرنا ہے تو مر, ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا. میرے بھائیو, یہ زبان کا ظلم ہے, زبان سے ظلم. کتنا بڑا ظلم. وہ عائشہ برداشت نہ کر سکی اور اسی سامروتی ندی کے اوپر کود کر کے مر گئی. غور کرو میرے بھائیو, کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کو پریشان کرتے ہیں. تمہارے باپ نے کیا دیا ہے, کیا دیا؟ یہ اپنی بیوی کو تم مرد کہلاتے ہو, مرد ہو تو کیوں فقیر کی طرح مانگ رہے ہو؟ زکات اگر مانگنا ہی تو زکات مانگو, مدرسوں میں اور جلسوں میں جیسے چندہ ہوتا ویسے تم بھی چندہ مانگو. جہیز کیوں مانگتے ہو؟ یہ بھی تو ظلم ہے, یہ بھی تو عورتوں کے اوپر ظلم ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا, خذ العفو وامر, امام کائنات نے فرمایا, لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. وہ بہادر ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے. میرے بھائیو, غصے کے اوپر کنٹرول کرو جیسے اللہ کے نبی نے کنٹرول کر کے دکھایا ہے. اللہ کے نبی نے جیسے کنٹرول کر کے لوگوں کو بتایا ہے, نبی اکرم نے جیسے لوگوں کو معاف کر کے سکھایا ہے اور بتایا ہے, ایسے لوگوں کو تم معاف کر دیا کرو, تمہارے دوست بن جائیں گے. قرآن کی وہ آیت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو وہ منتر ಇತ್ತಕಲೌಗತ್ ಪರಾಯಿ ಜನೇಶು ಘರ್ಘರ್ಮಿಳಿ ಧರ್ಮತ್ತರಾಯಿ ಸತ್ವೈನ ಭಗವಾನುತ್ತೇಶ್ಯತಿ ತಥಸ್ಥು ಶಂಬಲ್ ಗರಾಮಿ ಸೌತೆ ಶಿವಜಾತಿ ವಿವಜ್ಜಿತ ಮಂಗಲಚಾರ ಬಹುಲ ಪಾಪಿತ ವಿಭಜ್ಜಿತ ವಿದಹ ಮಿತ್ಯ ಮಹಾನಿಮಾದಿತ್ಯ ವರುಣ ತಪಸಿ ಪರಸ್ತಾತಯನಿಯಾಯ. کتنا مہان اور کتنے زیادہ بڑے ہوں گے, کتنے زیادہ دیالو ہوں گے, کتنے زیادہ مہربان ہوں گے. میرے بھائیوں غور کرو اور اندازہ لگاؤ کتنے مہربان, جو انسانوں کو چھوڑو جانوروں کے اوپر جو نبی رحم کرتا ہو. آپ نے فرمایا زمانہ, آپ نے فرمایا گزرے ہوئے زمانے میں ایک عورت نے ایک جانور کو باندھ کر کے رکھا, بلی کو باندھ کر کے رکھا, نہ کھلایا نہ پلایا, وہ بلی بھوک کے مارے مر گئی. آپ نے فرمایا وہ عورت دخل النار, وہ عورت جہنم میں چلی گئی. یعنی اگر کوئی آدمی جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہو تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے. جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو تو جنت میں جائے گا. انسان کو تو چھوڑو, اگر جانوروں کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کرتا ہے, یہ میرے نبی نے سکھلایا ہے, یہ میرے نبی نے بتایا ہے. فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی جو زنا کروایا کرتی تھی, جو اپنے جسم کے ساتھ جسم کو بیچا کرتی تھی. لیکن ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی, پیاس لگی, کنویں کے پاس گئی, پی لی, اور پینے کے بعد جیسے کنویں سے باہر نکلی, کیا دیکھتی ہے؟ ایک جانور ہے اور کتا جانور ہے, اور اس کی زبان پیاس کے مارے باہر نکلی ہوئی ہے. اس عورت نے کچھ دیکھا نہیں, فاحشہ عورت نے, جسم بیچنے والی عورت نے کچھ نہیں دیکھا. پھر اس کنویں کے اندر گئی اور اپنے جوتے یا اپنے موزے کے ذریعے سے پانی نکالا, اور نکالنے کے بعد اس کتے کو پلا دیا. نبی اکرم نے فرمایا داخل الجنہ, اس کام کی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی. اسلام بتاتا ہے
کتنا زیادہ اسلام سکھاتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کا. آج مسلمانوں کا اخلاق دیکھیے, اخلاق. آج ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہی حال ہے, ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہی حال ہے. زبان سے تو گالیاں دیتا ہے, زبان سے تو بد جملے بولتا ہے, اور اپنے اخلاق کی بنا پہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے کیسے حالات دیکھیے. بتا رہے تھے کوئی ایک مولوی صاحب تھے, مولوی صاحب, لیکن مولانا ہو کر کے انہوں نے کیا کیا, نماز پڑھنے کے لیے کوئی لڑکا گیا. ظاہر سی بات ہے تقریر سننے کے بعد کوئی نہ کوئی نمازی ہو ہی جاتا ہے. گیا نماز پڑھنے کے لیے, جیسے مسجد میں گیا, وضو بنایا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, جماعت کھڑی تھی, پڑھنے لگا, اس کا موبائل بجنے لگا, اس کی گھنٹی بجنے لگی, اور زور زور سے گانے کی آواز آنے. نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب تو فارم میں آ گئے. مرغا اتنا توڑ ہی لیا تھا, گرمی کے مارے تو برداشت ہی نہیں ہوا, اور اتنا زیادہ فارم میں آئے کہ اس لڑکے کو اتنا ڈانٹا سب کے سامنے, اتنا برا بلا بولا کہ لڑکا پریشان ہو گیا. آج کے بعد تو مسجد آؤں گا ہی نہیں. اٹھا اور اسی جگہ چلا گیا جہاں پہ وہ روزانہ جایا کرتا تھا, یعنی شراب کی دکان پر. اور کل لاؤ تو 2-4 بوتل لاؤ تو چڑھا لیتے ہیں, آج غم کو دور ہی کر لیتے ہیں. ٹینشن بہت ہے سب کے بیچ میں. اگر مولوی صاحب اگر اکیلے ہوتے تو اس کی گردن ہی اڑا دیتا. لایا شراب کی بوتل, اور لانے کے بعد وہ شراب کو گلاس میں رکھا, اور رکھنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کو پینے لگا. اچانک میں موڈ تھا آف, گلاس زمین کے اوپر گرا, چور چور ہو گیا. اب وہاں کا مالک شراب بیچنے والا دوڑے آیا اور کہا بھائی صاحب چوٹ تو نہیں لگی ہے, چوٹ نہیں لگی ہے؟ کہا نہیں لگی. کہا بھائی صاحب یہاں سے اٹھ جائیے, اس ٹیبل پہ آئیے, یہاں آئیے, آپ کو دوسرا گلاس دیا جائے گا. دیا گیا, پینے لگا. لیکن شراب پیتے پیتے سوچنے لگا یہ شراب بیچنے والا زیادہ اچھا ہے کہ نماز پڑھانے والا امام زیادہ اچھا ہے. سوچنے لگا. وہ امام ہے, مولوی صاحب ہے, امام ہے, عالم دین ہے. میرا موبائل بج گیا, معلوم نہیں تھا, بھول گیا تھا سائلنٹ کرنا, آف کرنا بھول گیا تھا. لیکن مولوی صاحب نے اتنا برا بھلا کہا, آج تک مجھے اتنا برا بھلا کسی نے کہا ہی نہیں. اگر سمجھانا تھا تو اکیلے میں سمجھا تھا, لوگوں کے بیچوں میں انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی. ارے یہ دیکھو شراب بیچنے والا کتنا اچھا ہے. یہ کہہ کر کے اس نے کہا آج کے بعد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا, اسی شراب کی دکان کے اندر شراب پی لیا کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں, اخلاق دیکھو, اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کرو. یعنی جب تمہارے اندر اخلاقی حسنہ ہو جائے تو میرے بھائیوں تمہارا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا. نماز پڑھنے کے لیے کوئی گیا تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. کبھی لوگوں کو دیکھیے, ہمارے اخلاق دیکھیے, جب اپنی بات آئے تو ٹھیک ہے, جب کسی اور کی بات آئے, کوئی غلط کام کر لے, ہر جگہ بولنا شروع کر دیا, ہر جگہ. میرے بھائیو یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا وہ اخلاق ہوگا. احسنهم خلقا, تم میں جس کا سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہو, کل قیامت کے دن وہ وزنی سب سے زیادہ ہوں گے. سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ کیا, وہ اخلاق حسنہ. اور جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. کئی لوگ ایسے میرے ساتھ بھی ملے ہیں. مہمانوں کو دیکھیے, مہمان اگر آپ کے گھر کے اندر آئے تو حق اسلام کا یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر مہمان آئے تو آپ اس کو کھلائیے, جو کھاتے ہیں اس سے اچھا کھلانے کی کوشش کیجیے, اس کو اچھے جگہ پہ رکھیے. اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے مہمان آیا کرتے تھے. ایک مہمان آیا اور آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا. 22 دن سے بھوکا تھا, بہت دن سے. اس کو آپ نے دودھ پلایا, کہا اور پیو گے؟ ہاں. ایک اور بکری کا لایا, پی گیا, اور پیو, ہاں, اور لایا, پی گیا, اور پیتا چلا گیا. اب کتنا بھوکا تھا اندازہ لگا سکتے ہیں.
بہت زیادہ دودھ اس نے پی لیا، لیکن رات کے تاریکی میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور اسی بستر کے اندر اس نے لیٹرین کر دیا، باتھ روم کر دیا۔ اب سوچا میں گیا، اب صبح میں تو مجھ کو دھو ڈالیں گے، اب کچھ نہیں ہونے والا، بھاگ گیا وہاں سے۔ لیکن اس نے، اس کے پاس ایک قیمتی سامان تھا، جو سامان کو اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، بھول کر کے چلا گیا تھا۔ نبی اکرم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ سنو اے مسلمانوں، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اخلاق حسنہ پیدا کرو، بری اخلاق، اچھے اخلاق پیدا کرو، اور ایسے اخلاق جیسے جناب محمد رسول اللہ کے تھے۔ نبی اکرم اٹھے، دیکھا مہمان ہے کہ نہیں، اور کچھ کھایا ہے کہ، یا پھر پیاس تو نہیں لگی ہے، پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں پریشانی تو نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، دروازہ کھلا ہے، وہاں پہ مہمان ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ اندر گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مہمان نے لیٹرین کر دیا ہے۔ نبی اکرم نے بستر کو اٹھایا، دھونے کے لیے لے گئے، آپ نے اس مہمان کی بستر کو دھونا شروع کر دیا، لیکن اسی درمیان وہی مہمان کے دل میں خیال آیا اور دماغ کے اندر یہ بات آ گئی، ارے میرا قیمتی سامان تو وہیں چھوٹ گیا ہے، چلو ابھی تو محمد سوئے ہوئے ہوں گے، چلو اپنا سامان لے لو۔ واپس آیا، واپس آنے کے بعد کیا دیکھتا، بستر تو ہے ہی نہیں، ارے ہے نہیں۔ باہر نکلا، کنویں کے اندر دیکھا، کنویں میں ایک چراغ جل رہا تھا، قریب گیا، دیکھا محمد رسول اللہ ہے، بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا، چیخ کر کے کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، مہمانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ آج مہمان تو چھوڑو میرے بھائیوں، ہم اپنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، جن کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا، ان الجنت تحت قدامها، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اپنے ماں باپ کی تو خدمت کیا کرو۔ آج بیوی آ جائے تو جورو کا غلام، بیوی جو کہہ دے وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے۔ بیوی کا اتنا زیادہ جورو، اتنا زیادہ غلام بن بیٹھتا ہے، کہہ دیتا ہے ماں تمہاری ماں نے ایسا کہا ہے، بیوی کی بات مان کر کے اپنے ماں کو بھی گالی دینے لگتا ہے۔ او میرے بھائیوں، یہ تمہارے کون سے اخلاق ہیں؟ نبی اکرم نے تو تمہیں یہ اخلاق بتائے ہیں، اور جس اخلاق کی تعریف قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق بہت ہی زیادہ بلند ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کی یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے۔